मेडिकल साइंस में इस जैसी कोई मिसाल दर्ज न थी। 15 माह का हमल, यह हकीकत खुद अपनी तरदीद करती महसूस हो रही थी। सफेद कोट पहने डॉक्टर्स हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे इनके पास मौजूद रिपोर्ट किसी और दुनिया की कहानी हो। कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया था और अचानक पूरी टीम मेरे बिस्तर के करीब घुटनों के बल झुक गई। मैं ये सब देखकर खौफ से कांप उठी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे वजूद के अंदर आखिर क्या पल रहा है। दिल में एक अनजाना सा डर था, जैसे किसी अनदेखे राज ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। मेरा नाम सादिका है और मैं यह गरीब मगर मोहब्बत से भरे घर में पली बड़ी। मेरे वालिद एक दिहाड़ीदार मजदूर थे, लेकिन इनकी मोहब्बत ने कभी मुझे मरहूमी का एहसास नहीं होने दिया। वो मुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे और मैं इनके साए तले एक बदसुकून जिंदगी गुजार रही थी। एक शाम जब वो घर आए तो इनके चेहरे पर खुशी की चमक थी, हाथ में मिठाई थी और आंखों में एक फैसला। उन्होंने नरमी से बताया कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे बिखर गया, मगर इनके लहजे में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो मुझे महफूज हाथों में सौंप रहे हो। मेरी शादी वकार से हो गई, जो न सिर्फ अमीर था बल्कि एक नरम दिल और समझदार इंसान भी था। इसका घर मेरे लिए जैसे किसी ख्वाब जैसा था, मगर इसकी मोहब्बत इससे भी ज्यादा कीमती थी। इसने मुझे इज्जत, सुकून और अपनायत दी। वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी मोहब्बत से भरपूर रही, मगर एक कमी हमें अंदर ही अंदर तोड़ रही, औलाद की ख्वाहिश। 7 साल गुजर गए, हर इलाज, हर दुआ के बावजूद हमारी गोद खाली रही। मैं लोगों की बातों से टूटने लगती, मगर वकार हमेशा मुझे संभाल लेता। वो कहता कि इसे मेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए और इसकी यही बात मेरे दिल को सहारा देती। फिर एक रात हमारी जिंदगी ने अचानक एक खतरनाक मोड़ लिया। हम एक तकरीब से वापस आ रहे थे। मौसम खराब था और सड़क गीली। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमारी गाड़ी को बुरी तरह टक्कर मारी। एक खौफनाक आवाज गूंजी, शीशे टूटे और हर तरफ अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक शानदार हॉस्पिटल के कमरे में थी। जिस्म शदीद दर्द में डूबा हुआ था। मेरी टांग में नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ थी, मगर इस सबसे बढ़कर मेरे दिल में एक ही सवाल था। मैंने हिम्मत करके लब खोले, आवाज कांप रही थी, वकार कहाँ है? मगर इस सवाल के जवाब में जो खामोशी मिली, इसने मेरे अंदर एक नया खौफ जन्म दिया, जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अभी मुझसे छुपाया जा रहा हो। और शायद वो सच मेरी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। वो कहाँ है? मेरा शौहर कहाँ है? मैंने घबराहट में अपने पास खड़ी नस से चीख कर पूछा। मेरा दिल बेकाबू हो रहा था और सांस जैसे सीने में अटक रही थी। नस ने नरम लहजे में मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। वो ठीक है, इन्हें मामूली चोटें आई हैं, वो दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं। इसके अल्फाज सुनकर एक लम्हे को जैसे मेरी सांस बेहाल थी, मगर जिस्म में उठने वाला दर्द मुझे हकीकत की तरफ वापस खींच लाया। मेरी टांग में ऐसी अजियत थी जैसे किसी ने इसे आग में झोंक दिया हो। मैं हिलने की कोशिश भी करती तो चीख निकल जाती। आंखों में आंसू भर आए और मैंने कपकपाती आवाज में कहा, प्लीज डॉक्टर को बुलाए, मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ ही देर बाद दरवाजा खोला और एक डॉक्टर अंदर आया। इसके चेहरे पर संजीदगी की ऐसी परछाइयां थी जिन्होंने मेरे दिल में एक नया खौफ जगा दिया। वह मेरे करीब आकर रुका और गहरी सांस लेकर बोला, सादिका बीबी, आपको होश आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे पास आपके लिए एक मुश्किल खबर है। इसके अल्फाज सुनते ही मेरा दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी अनजाने अंजाम का दरवाजा खुलने वाला हो। मैंने हिम्मत जमा करके पूछा, क्या खबर? डॉक्टर ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, हादसा बहुत शदीद था। आपकी दाएं टांग बुरी तरह कुचली गई थी, हड्डियां टूटकर बिखर चुकी थी और जख्म इस हद तक खराब हो चुका था कि इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैलने का खतरा था। हमने बहुत कोशिश की, मगर आपकी जान बचाने के लिए हमें एक फैसला करना पड़ा। इसकी बात अधूरी रह गई, मगर मैं सब समझ चुकी थी। दुनिया जैसे एक लम्हे में साकित हो गई। मेरी सांसें रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। मगर इसी टूटन के बीच कहीं दिल की गहराई में एक अजीब सा एहसास भी जागा, जैसे यह हादसा सिर्फ मेरे जिस्म का नुकसान नहीं बल्कि मेरी जिंदगी के किसी बड़े राज का आगाज था।
میں اب ہمیشہ کے لیے ایک ٹانگ سے محروم ہو چکے ہوں۔ یہ الفاظ میرے اندر کسی گونج کی طرح ٹکراتے رہے۔ ڈاکٹر کی بات ختم ہوئی تو جیسے وقت رک گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا، دل بے ترتیب دھڑکنے لگا اور اگلے ہی لمحے میری چیخ پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، جیسے میری پوری دنیا ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ میں بے اختیار رو رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھولا اور وقار اندر آیا۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی پٹی بندھی تھی، مگر وہ اپنے قدموں پر چل رہا تھا، بالکل ٹھیک۔ اسے دیکھتے ہی میں نے روتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وقار دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں اب ادھوری ہو گئی ہوں۔ مگر اس نے میرا ہاتھ ایسے جھٹک دیا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرم سی چمک، وہ فکر، سب کچھ کہیں کھو چکی تھی۔ وہ سردے لہجے میں بولا، حوصلہ رکھو صادقہ، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اور بغیر ایک لمحہ رکے وہ پلٹ کر چلا گیا۔ اس ایک جملے نے میرے دل میں ایسی خاموش درار ڈال دی جو چیخوں سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ شاید وہ صدمے میں ہے، شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر دن ہفتوں میں بدل گئے اور حقیقت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید واضح ہوتی گئی۔ ایک مہینہ گزر گیا، میں سرکاری ہاسپٹل کے جنرل وارڈ میں ایک بے جان سے پڑی رہی۔ چاروں طرف دواؤں کی بو، مریضوں کی کراہیں اور ایک عجیب سے بے رحم فضا تھی۔ میرے زخم ابھی تک بھر نہیں پائے تھے اور دل کے زخم تو جیسے ہر لمحے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وقار اب صرف ہفتے میں ایک بار آتا، وہ بھی دور کھڑے ہو کر ایک نظر دیکھتا اور چلا جاتا۔ نہ وہ میرے پاس بڑھتا، نہ میرا حال پوچھتا۔ اس کی خاموشی میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ میں سب کچھ برداشت کرتے رہی کیونکہ میرے پاس برداشت کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نرسز جب میرے قریب سے گزرتی تو ان کی سرگوشیاں میرے کانوں میں زہر گھول دیتی۔ پتہ نہیں یہ لنگڑی عورت کب جائے گی، اس کا شوہر تو اسے دیکھنے بھی نہیں آتا۔ ان کے الفاظ تیر بن کر میرے دل میں اترتے، مگر میں جواب دینے کی ہمت بھی کھو چکی تھی۔ میرا وجود جیسے آہستہ آہستہ اندر سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن وقار آیا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ سیدھا میرے بستر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کوئی اجنبی اپنا کام نپٹانے آیا ہو۔ میں نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وقار تم اتنے دن بعد آئے ہو۔ مگر اس نے میری بات سنے بغیر فائل میرے سامنے پھینک دی۔ ان کاغذات پر دستخط کر دو صادقہ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے جب میں نے فائل کھولی اور اگلے ہی لمحے میری سانس رک گئی۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ دنیا جیسے گھوم گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو وقار؟ ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، تم مجھے اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میری آواز ٹوٹ رہی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایسی بے رحمی سے جواب دیا جس نے میرے وجود کی آخری امید بھی توڑ دی ہے۔ میں ایک معذور عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میری محبت تمہاری خوبصورتی سے تھی، تمہاری مکمل وجود سے تھی۔ اب تم میرے لیے صرف ایک بوجھ ہو۔ اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں ساکت رہ گئی، جیسے کسی نے میری روح نکال لی ہو۔ مگر اسی ٹوٹے ہوئے لمحے میں میرے اندر کہیں بہت گہرائی میں ایک خاموشی سی آگ جل اٹھی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، درد اب بھی ویسا ہی تھا، مگر اس درد کے پیچھے ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ شاید میری کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اب شروع ہو رہی تھی۔ ایک ایسی صادقہ کی کہانی جو ٹوٹ کر بھی خود کو دوبارہ جوڑنا سیکھے گی اور شاید ایک دن سب کو حیران کر دے گی۔ تمہیں طلاق دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے، اور اب میری زندگی سے چلی جاؤ۔ اس نے یہ الفاظ ایسے کہے جیسے کسی بے جان کاغذ پر دستخط کر رہا ہو۔ نہ اس کی آواز میں کوئی لرزش تھی، نہ آنکھوں میں کوئی پچھتاوا۔ وہ پلٹ کر بھی نہ دیکھ سکا اور مجھے اسی بستر پر تنہا چھوڑ کر چلا گیا، جیسے میں کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھی ہی نہیں۔ اس لمحے مجھ پر جو گزری وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو کبھی میری ایک مسکراہٹ پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا تھا۔ تب مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ اس کی محبت میری روح سے نہیں، صرف میری ظاہری خوبصورتی سے تھی، اور جیسے ہی وہ ختم ہوئی اس کی محبت بھی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گئی۔ میرے پاس اب کوئی نہیں تھا،
والدین پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے اور کوئی ایسا رشتہ دار نہ تھا جو میرا حال پوچھتا۔ میں اس ہاسپٹل کے بستر پر ایک لاوارث وجود بن کر رہ گئی تھی۔ آنسو جیسے خشک ہو چکے تھے اور دل پتھر بن گیا تھا۔ دنیا کی بے رحمی اور مطلب پرستی میرے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب میرے زخم کچھ بھرنے لگے تو ہاسپٹل والوں نے مجھے رخصت کر دیا۔ میرے پاس پہننے کو وہی پرانے کپڑے تھے جو حادثے کے وقت میرے بدن پر تھے۔ میں نے بے ساکھیاں سنبھالی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔ ہر قدم پر درد تھا، مگر اس سے بڑا درد یہ تھا کہ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں ہاسپٹل کے باہر ایک بینچ پر بیٹھ گئی، سر جھکائے، بے سمت، بے آسرا، آنکھیں خالی تھی جیسے رونے کی طاقت بھی ختم ہو چکی ہو۔ تبھی ایک عمر رسیدہ عورت میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر میرے چہرے سے ہوتی ہوئی میری کٹی ہوئی ٹانگ پر ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ وہ نرمی سے بولی، بیٹی تم اس حالت میں یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے آہستہ سے سب کچھ بتا دیا، اپنا ٹوٹا ہوا گھر، شوہر کی بے وفائی اور اپنی بے بسی۔ میری آواز میں درد تھا مگر آنسو نہیں تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، یہ دنیا اکیلی اور کمزور عورت کے لیے آسان نہیں ہوتی، مگر ہمت ہارنا بھی حل نہیں۔ یہاں قریب ہی دارالامان ہے، وہاں تم جیسی بہت سی عورتیں رہتی ہیں، کم از کم تمہیں ایک محفوظ چھت تو مل جائے گی اور عزت بھی۔ اس کی باتوں میں ایک سچائی تھی، ایک سہارا جو مجھے بہت دنوں بعد محسوس ہوا۔ میں نے ہلکی سی حامی بھری اور اسی امید کے سہارے اس جگہ کا پتہ کیا۔ پھر میں نے اپنے بے ساکھیوں سنبھالے اور ایک نئے انجانے راستے کی طرف چل پڑی، جہاں شاید میری ٹوٹی ہوئی زندگی کو کوئی نیا باب مطلب ملنے والا تھا۔ دارالامان کی بلند سنسان دیواروں کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر چہرہ اپنی کہانی چھپائے ہوئے تھا اور ہر آنکھ میں کوئی نہ کوئی درد بسا تھا۔ ان کی دیواروں کی ٹھنڈک میرے دل تک اترتے جاتی تھی اور ہر رات مجھے یہ احساس دلاتی کہ میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ میں بے ساکھیوں کے سہارے آہستہ آہستہ چلتی اور ہر قدم پر مجھے محسوس ہوتا جیسے سب کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ میری ایک ٹانگ نہ ہونے کے باوجود میرے چہرے کی چمک اور حسن ویسا ہی تھا، اور شاید یہی بات وہاں موجود عورتوں کے لیے سب سے زیادہ الجھن کا باعث تھی۔ وہ مجھے دیکھتے سرگوشیاں کرتے اور ان کی نظریں میرے وجود کو جیسے پرکھنے لگتی۔ ایک شام جب میں اپنے بستر کے پاس خاموش بیٹھی تھی تو روبینہ نامی عورت میرے قریب آ کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی سے زیادہ تجسس تھا۔ اس نے سیدھا سوال کر ڈالا، تم اتنے خوبصورت ہو، پھر بھی تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ گیا، صرف ایک ٹانگ کی وجہ سے؟ یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ ضرور کوئی اور راز ہے جو تم چھپا رہی ہو۔ اس کے الفاظ نے میرے اندر کے زخم کو پھر سے تازہ کر دیا، مگر اس بار میں ٹوٹنے کے بجائے سنبھل گئی۔ میں نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا اور ٹھنڈے مگر مضبوط لہجے میں کہا، کچھ مردوں کی محبت صرف جسم تک محدود ہوتی ہے روبینہ، اور جب وہ جسم مکمل نہ رہے تو ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی راز نہیں، صرف ایک کڑوی حقیقت ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، جیسے اسے میرے لہجے میں چھپی سچائی نے چونکا دیا ہو۔ مگر کمرے کے دوسرے کونے سے شبانہ کی آواز آئی، جس میں تنس کی تلخی صاف جھلک رہی تھی۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، 7 سال کا رشتہ یوں ہی نہیں ٹوٹ جاتا۔ ضرور تم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی سزا تمہیں ملی ہے۔ امی کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی، مگر اس بار میں نے آنسوؤں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں نے گہری سانس لی اور قدرے سختی سے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں تو مجھ سے سوال کرنا بند کر دو۔ ہر کہانی میں قصور صرف عورت کا نہیں ہوتا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر تھی، مگر اس بار میں نے نظریں نہیں جھکائی۔ شاید پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں صرف ایک مجبور ٹوٹی ہوئی عورت نہیں ہوں، بلکہ میرے اندر اب بھی اتنی ہمت باقی ہے کہ میں اپنے لیے کھڑی ہو سکوں۔ اور یہی احساس میرے اندر ایک نئی طاقت کو جنم دے رہا تھا، ایک ایسی طاقت جو شاید آنے والے دنوں میں میری تقدیر کا رخ بدلنے والی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے، مگر میں نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ میں ان عورتوں کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب میں اپنے رب کے اور قریب ہو گئی۔
پہلے بھی میں نماز کی پابند تھی مگر اب عبادت میرے لیے سہارا بن گئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر میرا اپنا وقت ہوتا، خاموش سنسان اور صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان۔ میں آہستہ سے اٹھتی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی اور سجدے میں جھک کر اپنے دل کا سارا بوجھ آنسوؤں کے ساتھ بہا دیتی۔ وہ سجدے لمبے ہوتے جاتے اور میری دعائیں بے اختیار لبوں سے نکلتی جاتی۔ یا اللہ، جو کچھ تو نے لیا وہ بھی تیرا تھا، مگر اب آگے کی راہیں آسان کر دے، میرے دل کو اس درد سے نکال دے، مجھے پھر سے جینے کی ہمت دے۔ میری ہچکیاں اس خاموشی میں گونجتی اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرا رب واقعی مجھے سن رہا ہو۔ ان راتوں میں جب باقی سب سو رہے ہوتے، میری روح جیسے بیدار ہو جاتی تھی۔ دن بھر کے تانے، نظریں اور دل کو چبھنے والے الفاظ مجھے اندر سے توڑ دیتے، مگر انہی راتوں میں مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا۔ میرے آنسو جاری نماز کو بھگو دیتے، مگر دل ہلکا ہو جاتا، جیسے کوئی میرے اندر کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ دارالامان کی انچارج میڈم شکیلا ایک سخت مزاج مگر اصولوں کی پابند عورت تھی۔ وہ اکثر رات کو رونڈ پر آتی اور ایک رات جب انہوں نے مجھے جاگتے دیکھا تو دروازے پر رک گئی۔ ان کی نگاہوں میں پہلی بار میرے لیے سختی کی بجائے نرمی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، صادقہ، تم ہر رات جاگتی رہتی ہو، اپنی صحت کا بھی خیال رکھو، تم پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی ہو، ایسے خود کو مزید بیمار کر لو گی۔ ان کے لہجے میں چھپی فکر میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، مجھے نیند نہیں آتی میڈم، بس اللہ سے باتیں کرتی ہوں تو دل کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے۔ دن تو لوگوں کی باتیں سننے میں گزر جاتا ہے۔ میری آواز میں تھکن بھی تھی اور سچائی بھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر ہلکا سا سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ مگر اس رات کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس اجنبی جگہ میں بھی شاید کوئی ہے جو مجھے سمجھنے لگا ہے، اور شاید یہی چھوٹی سی امید میرے اندھیرے میں ایک ہلکی سی روشنی بننے والی تھی۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بمشکل جواب دیا، مگر میری آواز کی لرزش میرے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ میڈم شکیلا نے مجھے غور سے دیکھا، پھر خطرے نرم لہجے میں بولی، یہ جگہ محل نہیں ہے صادقہ، یہاں ہر عورت اپنے زخموں کے ساتھ آتی ہے۔ اگر تم نے ان کی باتوں کو دل پر لینا شروع کر دیا تو خود کو سنبھال نہیں پاؤ گی، تمہیں نظر انداز کرنا سیکھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بستر پر لیٹ کر چھت کو تکنے لگی۔ اب یہی میرا معمول بن چکا تھا، خاموشی، تنہائی اور بے نام صدر۔ ہر رات کی طرح اس رات بھی میں تہجد کے وقت جاگ اٹھی۔ یہ وہ لمحے ہوتے تھے جب میں اپنے رب سے دل کی باتیں کرتی، اپنے دکھ، اپنی بے بسی اور اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو لفظ دیتی۔ دارالامان کی باقی عورتیں گہری نیند میں ہوتی تھی اور میں اندھیرے میں تنہا اپنے خالق کو پکارتی رہتی تھی، مگر اس رات کی خاموشی کچھ مختلف تھی، کچھ زیادہ بھاری، کچھ زیادہ سخت۔ باہر سردی اپنے عروج پر تھی اور اندھیرے نے پورے راہ داری کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ محلے کا ٹرانسفر مر جل چکا تھا اور عمارت کا جنریٹر بھی خراب پڑا تھا، اس لیے ہر طرف خوب اندھیرا تھا۔ میں نے حسب معمول اپنے بستر سے اتر کر کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر میں نے اسے نظر انداز کیا اور نیت باندھنے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز دھیمی مگر واضح تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ میں نے فوراً نماز توڑ دی اور کپاتی آواز میں پوچھا، کون ہے وہاں؟ کون اندر آیا ہے؟ میرے الفاظ ہوا میں معلق رہ گئے۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑنے کی کوشش کی اور اسی لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں کوئی سایہ سانس لے رہا ہو۔ ایک ایسا وجود جو صرف نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ مجھے دیکھ بھی رہا تھا۔ کون ہے؟ کون اندر آیا ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پکارا اور ہمت کر کے پیچھے مڑنے کی کوشش کی۔ دل بے قابو دھڑک رہا تھا اور جسم جیسے سن ہو گیا تھا۔ دروازہ تو میں نے خود بند کیا تھا، مگر شاید کنڈی ٹھیک سے نہ لگی ہو۔ کمرے میں ایسا اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید میرا وہم ہو یا کوئی جانور آ گیا ہو۔ میں دوبارہ نماز کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے مضبوطی سے دبوچ لیا۔ ایک سخت ہاتھ میرے منہ پر آ گیا اور میری چیخ گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ میں نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی،
مگر وہ گرفت بے رحم اور ناقابل توڑ تھی۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے، مزاحمت کی، مگر میری کمزوری اس کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ چند لمحوں میں سب کچھ بکھر گیا، میرا سکون، میرا اعتماد، میرا وہ آخری سہارا جس میں اپنے رب کی پناہ سمجھتی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرہ پھر اسی خوفناک خاموشی میں ڈوب گیا اور میں فرش پر پڑی ہوئی تھی جیسے زندگی مجھ سے چھن گئی ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر آواز جیسے ختم ہو چکی تھی۔ میں نہ چیخ سکی نہ کسی کو پکار سکی، صرف اندر ہی اندر ٹوٹتے رہی۔ اس رات نے مجھ سے میرا وہ آخری حوصلہ بھی چھین لیا جو میں بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی جب کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ جسم میں جان نہیں تھی مگر میں نے ہمت کی اور گھسیٹتے ہوئے غسل خانے تک پہنچی۔ پانی کے نیچے کھڑی ہو کر میں دیر تک خاموش رہی۔ نہ آنسو تھے نہ الفاظ، صرف ایک گہرا سا خلا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں خود اپنے وجود سے خالی ہو چکی ہوں، مگر اسی خاموشی میں کہیں بہت اندر ایک ہلکی سی چنگاری پھر بھی باقی تھی۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں میری کہانی ایک اور موڑ لینے والی تھی، ایک ایسا موڑ جہاں میں یا تو ہمیشہ کے لیے بکھر جاتی یا پھر خود کو ایک نئی طاقت کے ساتھ دوبارہ کھڑا کرنا سیکھ لیتی۔ پانی کے نیچے کھڑی میں دیر تک خود کو رگڑتی رہی، جیسے جسم سے نہیں بلکہ اپنی روح سے وہ درد مٹانا چاہتی ہے۔ مگر کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو پانی سے نہیں دھلتے، وہ اندر اتر جاتے ہیں اور انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس بکھری ہوئی تھی اور دل جیسے کسی اندیکھے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ میں تھک کر دیوار سے لگ گئی، آنکھیں بند کی تو رات کا ہر لمحہ دوبارہ سامنے آ گئی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ احساس، وہ خوف مجھ سے دور جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ صبح جب میں ناشتے کی میز پر پہنچی تو روبینہ کی نظر فوراً میرے چہرے پر جا ٹھہری۔ تمہاری آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ اور ایک خراش ہے، کیا رات بھر روتی رہی ہو؟ اس کی آواز میں تشویش تھی مگر اس وقت مجھے ہر سوال ایک تیر کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ کھینچ کر اپنا چہرہ چھپایا اور نظریں جھکا لی۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد تھا، نیند نہیں آئی اور رات کو پھسل گئی تھی، اسی لیے چوٹ لگ گئی۔ میں نے جھوٹ بول دیا، میرے الفاظ ہلکے تھے مگر دل کے اندر ایک شور اٹھ رہا تھا جو باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں چاہتی تھی کہ سب کو بتا دوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ اسی لمحے شبانہ نے طنزیہ انداز میں کہا، اپنا خیال رکھنا سیکھو، پہلے ہی معذور ہو، اوپر سے لاپرواہی۔ اس کے الفاظ سن کر میں نے خاموشی سے پلیٹ میں پڑی سوکھی روٹی کے ٹکڑے توڑنے شروع کیے۔ ہرنے والا میرے گلے میں اٹک رہا تھا، جیسے میں صرف کھانا نہیں بلکہ اپنی بے بسی نگل رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے سچ بتایا تو شاید کوئی مجھ پر یقین نہ کرے، الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ ایسی جگہوں پر رہنے والی عورتیں خود ہی مسائل کو دعوت دیتی ہیں، اور اگر میڈم شکیلہ نے بھی میرا ساتھ نہ دیا تو میرے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں بچے گی۔ اسی خوف نے میری زبان کو خاموش کر دیا۔ میں نے اپنے اندر کے طوفان کو دبا لیا، اپنے درد کو اپنے دل میں قید کر لیا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک سوال مسلسل مجھے بے چین کر رہا تھا، کیا میں واقعی ہمیشہ اسی طرح خاموش رہوں گی یا ایک دن ہمت کر کے اس اندھیرے کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی؟ شاید وہ دن ابھی دور تھا مگر میرے اندر کہیں نہ کہیں وہ ہمت آہستہ آہستہ جنم لے رہی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے تھے مگر اب وہ عام آنسو نہیں رہے تھے، جیسے دل خون بن کر رو رہا ہو۔ میں ہر نماز کے بعد اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دیتی، یا اللہ تو سب جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے اس ظلم کی سزا مت دی۔ کبھی کبھی تو شدت درد میں یہ دعا بھی لبوں پر آ جاتی کہ کاش موت آ جائے اور اس اذیت سے نجات مل جائے۔ آہستہ آہستہ میں خود سے بھی دور ہوتی جا رہی تھی۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ رہا، جیسے اپنی ہی پہچان سے نفرت ہونے لگی ہو۔ میں نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا، نہ کسی سے بات کرتی نہ کسی کے سامنے آتی۔ کھانا پینا بھی چھوٹ گیا تھا، جسم کمزور اور دل بالکل خالی سا ہو گیا تھا۔ مگر چند دن بعد میری حالت اچانک بگڑنے لگی۔ صبح اٹھتے ہی چکر آنے لگتے، متلی اور الٹیاں جیسے معمول بن گئی، کسی بھی چیز کی بو برداشت نہ ہوتی، جسم ٹوٹتا رہتا۔ میڈم شکیلہ نے ایک دن غور سے مجھے دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ سنگین ہے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بخار تک رہا تھا۔ صادقہ، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، تم کئی دنوں سے کچھ کھا بھی نہیں رہی، ہمیں ڈسپنسری جانا ہوگا۔
انہوں نے فوراً فکر مندی سے کہا۔ میں نے کمزور آواز میں انکار کیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس طبیعت خراب ہے، خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر میرا جسم میرے ساتھ چھوڑ چکا تھا اور میں بستر پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اندر کہیں ایک عجیب سا خوف جنم لے چکا تھا، جس کی وجہ سے میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میڈم شکیلہ نے سختی سے حکم دیا اور روبینہ کے سہارے مجھے ڈسپلن لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹر نائلہ نے میرا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کے سوالات میرے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ ہر جواب دیتے ہوئے جیسے سانس رک رہی تھی۔ اس نے بلڈ ٹیسٹ کروایا اور ہمیں باہر انتظار کرنے کو کہا، اور آدھا گھنٹہ میری زندگی کا سب سے طویل وقت بن گیا۔ میں بینچ پر بیٹھی مسلسل دعا مانگتی رہی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ پھر مجھے اندر بلایا گیا۔ ڈاکٹر نائلہ کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر ہی میرا دل ڈوب گیا۔ اس نے سیدھے الفاظ میں کہا، صادقہ بی بی، آپ حاملہ ہیں۔ یہ جملہ میرے کانوں میں نہیں، میرے وجود پر گرا، جیسے کسی نے زمین میرے قدموں تلے سے کھینچ لی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ رپورٹ جھوٹ ہے۔ میں بے قابو ہو کر چیخ اٹھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے، مگر ڈاکٹر کا لہجہ اور بھی سخت ہو گیا۔ رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی، آپ 2 ماہ کی حاملہ ہیں۔ اب یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس کے الفاظ میں چھپی حقارت نے مجھے اندر تک جلا دیا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، سچ بتانا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے میرے گلے میں ہی قید ہو گئے۔ کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میں بس کھڑی تھی، ٹوٹی ہوئی، خاموش، اور ایک ایسے الزام کے بوجھ تلے دبی ہوئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مگر اسی لمحے میرے اندر کہیں بہت گہرائی میں ایک اور احساس نے جنم لیا۔ شاید یہ آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور اب میری کہانی ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاؤں یا اس اندھیرے کے خلاف کھڑی ہو کر اپنی سچائی کو ثابت کروں۔ ڈسپنسری سے نکل کر میں سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جیسے ہی تنہائی ملی، میں فرش پر گر کر ٹوٹ گئی۔ آنسو بے قابو بہ رہے تھے اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ جس شوہر نے مجھے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ میں اسے اولاد نہ دے سکی، آج میں خود بے سہارا، معذور اور تنہا تھی، اور میرے اندر ایک ایسا بوجھ پل رہا تھا جس میں قبول کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کی، یا اللہ، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ تو سب جانتا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ پھر یہ کیسا امتحان ہے؟ میرے سجدے لمبے ہوتے جا رہے تھے، آنسو جاری نماز کو بھگو رہے تھے، مگر دل کا بوجھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی ٹوٹے ہوئے لمحے میں ایک سخت فیصلہ میرے اندر جنم لینے لگا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں طے کر لیا کہ میں اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ میرے لیے یہ سب ایک ناقابل برداشت حقیقت تھی۔ میں خود کو قائل کرنے لگی کہ یہ میرا نہیں، یہ ایک ظلم کا نشانی ہے، ایک ایسا داغ جسے میں مٹا دینا چاہتی ہوں۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور وحشت بھر گئی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اگلی صبح کسی بہانے یہاں سے نکل جاؤں گی، کسی پرائیویٹ کلینک جا کر سب ختم کر دوں گی، چاہے اس کی قیمت میری اپنی جان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، نیند آنکھوں سے کنسوں دور تھی۔ دل میں بار بار یہی خیال آتا کہ اللہ جانتا ہے میں بے قصور ہوں، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اسی سوچ کے ساتھ نہ جانے کب فجر کے قریب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں جاگی تو کمرے میں ہلکی دھوپ پھیل چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اچانک میری نظر اپنے سرہانے رکھی ایک چھوٹی سی چیز پر جا ٹھہری۔ وہ ایک نہایت خوبصورت ننھی سی بچی تھی، کپڑے میں لپٹی ہوئی، خاموشی سے سو رہی تھی۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ یہاں کیسے؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا، جیسے یقین ہی نہ رہا ہو کہ وہ حقیقت ہے۔ رات کو تو میرے کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، دروازہ بھی اندر سے بند تھا، پھر یہ بچی یہاں آئی کیسے؟ اسی لمحے بچی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور سیدھا میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکرا دی۔ میری سانس رک گئی اور پہلی بار میرے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی اترنے لگا، جیسے اس ننھی سی مسکراہٹ کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو، کوئی ایسا راز جو میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ کمرے کا دروازہ رات سے اندر سے بند تھا، کنڈی مضبوطی سے لگی ہوئی، کھڑکیاں بھی اچھی طرح مقفول تھی، کوئی اندر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر پھر یہ بچی، میرا ذہن جیسے سن ہو گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھی سی کٹکری کو کھولا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا طے کیا ہوا پرچہ بھی نکلا۔
دل بے قابو دھڑکنے لگا جیسے ہی میں نے وہ الفاظ پڑھے۔ میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس پر واضح لکھا تھا، اس بچے کو ضرور جنم دینا۔ اگر تم نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی۔ یہ کون جانتا تھا میرے دل کا فیصلہ؟ میں نے تو کسی سے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ دھمکی، یہ حکم۔ کمرے کی خاموشی اچانک خوف میں بدل گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی میری ہر سوچ، ہر ارادے سے واقف ہو۔ میرا ہاتھ لرز گیا اور بچی میرے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے گر گئی۔ میں گھبرا کر فوراً جھکی اور اسے سینے سے لگا لیا، جیسے وہی میری آخری پناہ ہو۔ دل کسی خوفزدہ پرندے کی طرح سینے میں پڑا رہا تھا۔ وہ الفاظ میرے دماغ میں بار بار گونجنے لگے، لازمی جنم دینا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ چند لمحے پہلے تک میں اس سب کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر اب میرے اندر ایک عجیب سا خوف اور الجھن پیدا ہو چکی تھی۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، اس میں ایک پراسرار یقین بھی تھا، جیسے کوئی مجھے کسی خاص انجام کی طرف ڈھکیل رہا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے ہر کونے کو دیکھا، مگر وہاں میرے سوا کوئی نہ تھا، صرف خاموشی جو پہلے سے زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور روبینہ کی آواز آئی، صادقہ، دروازہ کھولو، تم نے آج ناشتہ بھی نہیں کیا، کیا اب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ اس کی آواز نے مجھے جیسے حقیقت میں واپس کھینچ لیا۔ میں نے بچی کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا، آنکھیں بند کر کے یہ گہری سانس لی، مگر اب میں جان چکی تھی کہ میری زندگی صرف درد اور آزمائش تک محدود نہیں رہی۔ اس میں کوئی ایسا راز شامل ہو چکا تھا جو میرے ہر قدم، ہر فیصلے کو بدلنے والا تھا۔ میڈم شکیلہ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹا رہی تھی۔ ان کی آواز میں فکر سے زیادہ نظم و ضبط کا روپ تھا۔ صادقہ، دروازہ کھولو، کیا بات ہے؟ میں نے جلدی سے اس ننھی بچی کو اپنے دوپٹے میں سمیٹا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں ٹھیک ہوں میڈم، بس تھوڑی تھکن ہے، ابھی آتی ہوں، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، مگر اپنی گھبراہٹ چھپا نہ سکی۔ باہر سے ان کی سخت آواز آئی، جلدی آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اور تمہاری میڈیکل رپورٹ کے بارے میں بھی۔ ان کے قدموں کی چاپ دور ہوئی تو میں چند لمحے وہی ساکت کھڑی رہی۔ میری نظریں اپنے پیٹ پر جا ٹھہری اور دل میں ایک فیصلہ آہستہ آہستہ شکل لینے لگا۔ خوف، دھمکی اور اس پر اصرار بچے کے الفاظ، سب نے مل کر مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، اب میں اس بچے کو جنم دوں گی، چاہے اس کے پیچھے کی حقیقت کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ میں بے ساکیوں کا سہارا لے کر کمرے سے باہر نکلی تو یوں لگا جیسے پورا دارالامان میری طرف گھوم رہا ہو۔ نظریں، سرگوشیاں، طنز، سب کچھ ایک ساتھ میرے ارد گرد گھومنے لگا۔ مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ میری حالت سب کو معمول ہو چکی ہے۔ جیسے ہی میں ہال میں پہنچی، روبینہ اچانک کھڑی ہو گئی اور بلند آواز میں بولی، میڈم شکیلہ، ہم اس عورت کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ اس نے دارالامان کو بدنام کر دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے، مگر میں خاموش رہی۔ اسی دوران شبانہ نے بھی بات کو اور زہریلا بنا دیا۔ یہ راتوں کو عبادت کا ناٹک کرتی تھی، اور دیکھو پیٹ میں کیا چھپا رکھا ہے۔ ایسی عورت کو فوراً یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ ان کے الفاظ ہال میں گونج رہے تھے اور ہر نظر مجھے مجرم ٹھہرا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر سچ بتا دوں کہ میں بے قصور ہوں، مگر میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ اسی لمحے میڈم شکیلہ آگے بڑھی۔ ان کے چہرے پر سختی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی۔ انہوں نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، بس کافی ہو گیا، یہاں کوئی کسی پر انگلی نہیں اٹھائے گا جب تک سچ سامنے نہ آ جائے۔ ان کی آواز میں ایسا اختیار تھا کہ سب ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ میں نے سر جھکا لیا، مگر میرے اندر ایک عجیب سا احساس ابھر رہا تھا۔ خوف اب بھی تھا، مگر اس کے ساتھ ایک نیا عزم بھی۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ میں صرف خاموشی سے سب سہنے کے بجائے اپنے لیے کھڑی ہوں، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں تھی۔ میرے اندر ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی، اور اس کے ساتھ میری کہانی ایک نئے رخ پر مڑنے والی تھی، ایک ایسا رخ جہاں سچ چھپ نہیں سکے گا۔ دارالامان کے ہال میں سرگوشیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر نظر مجھے جیسے مجرم ٹھہرا رہی تھی۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی، آنسو دل کے اندر گرتے رہے، کیونکہ میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں کیسے بتاتی کہ رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ کیا ظلم ہوئے۔ میڈم شکیلہ نے میز پر ہاتھ مار کر سب کو خاموش تو کرا دیا، مگر جب ان کی نظریں مجھ پر پڑی تو ان میں بھی وہی سردی تھی، وہی بدگمانی۔ میں نے ہمت کر کے ہاتھ جوڑ دیے، آواز کانپ رہی تھی،
میڈم خدا کے لیے میرا یقین کریں، میں بے گناہ ہوں، میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، مگر میرے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے سختی سے کاٹ دیا۔ بس کرو، اپنی کہانیوں سے ہمیں بے وقوف مت بناؤ۔ ایسی عورتیں اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہی بہانے بناتی ہیں۔ ان کے الفاظ میرے وجود پر کسی چوٹ کی کم نہ تھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ سنا دیا، آج کے بعد تم اپنے کمرے تک محدود رہو گی، نہ کوئی تم سے بات کرے گا، نہ تم کسی کے پاس جاؤ گی۔ اور وہ مجھے سب کے درمیان تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اپنی بے ساکیوں کے سہارے کھڑی رہ گئی۔ آنسو بہتے رہے اور لوگ مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے گزرتے گئے۔ اس دن کے بعد میری دنیا صرف یہ کمرے تک محدود ہو گئی۔ میں نے خود کو مکمل طور پر تنہائی میں قید کر لیا تھا۔ میرا واحد سہارا میرا رب تھا۔ میں جائے نماز پر بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی، اس سے شکوہ بھی کرتی اور اسی صبر بھی مانگتی۔ وقت کے ساتھ میرے جسم میں تبدیلیاں نمایاں ہونے لگی۔ میرا پیٹ اب صاف نظر آنے لگا تھا اور ہر قدم میرے لیے پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دن جب میں راہ داری میں گزر رہی تھی تو شبانہ نے طنز کیا، لگتا ہے تمہارے گناہ کا بوجھ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ کھڑی عورتیں ہنسنے لگی۔ میں نے سر جھکا لیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اب آنسو بھی جیسے تھک چکے تھے، مگر درد کم نہ ہوتا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 9 مہینے مکمل ہو گئے۔ ہر دن ایک نئی اذیت، ہر رات ایک نیا امتحان لے کر آتی تھی، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس تکلیف کا انجام قریب ہے۔ ایک رات میرے جسم میں شدید درد اٹھا، ایسا درد جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالا اور ہاسپٹل جانے کی تیاری کرنے لگی۔ دل میں خوف بھی تھا، بے چینی بھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا احساس بھی، جیسے اب وہ راز جو 9 مہینوں سے میرے اندر پل رہا تھا دنیا کے سامنے آنے والا ہو، اور شاید اسی کے ساتھ میری تقدیر کا نیا باب بھی کھلنے والا تھا۔ تیاری کر لوں، 9 مہینے تو پورے ہو چکے ہیں، اب بھی کوئی بہانہ باقی ہے یا گناہ کو دنیا میں آنے دو گی؟ روبینہ کی آواز دروازے کی باہر سے آئی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اترے، مگر اب میں اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ رد عمل دینے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ میں بس خاموشی بیٹھی رہی، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے درد کے ساتھ۔ میں پوری رات جاگتی رہی، ہر لمحہ یہی انتظار کہ شاید اب درد شروع ہو، شاید اب یہ مرحلہ ختم ہو جائے۔ مگر رات گزر گئی، پھر ایک اور دن، پھر ایک ہفتہ، اور پھر پورا مہینہ۔ 10 مہینے مکمل ہو چکے تھے، مگر میرے اندر پلنے والی زندگی جیسے دنیا میں آنے سے انکار کر رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیسا حمل تھا، یہ کیسا راز تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کئی بار میڈم شکیلہ سے درخواست کی کہ کسی ڈاکٹر کو بلایا جائے، میری حالت چیک اپ کروائی جائے، مگر وہ ہر بار میری بات کو نظر انداز کر دیتی۔ ان کی آنکھوں میں اب صرف شک تھا، جیسے میں ان کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہوں۔ کوئی انسان نہیں، جب وقت آئے گا تو ہو جائے گا، اتنی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، وہ سرد لہجے میں کہہ دیتی اور میں خاموش ہو جاتی۔ مگر میرے اندر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میرا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، مگر پیٹ ویسا ہی تھا جیسے وقت اس کے لیے رک گیا ہو۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور ڈری ہوئی آواز میں سرگوشی کرتی، تم کون ہو اور کیوں نہیں آ رہے؟ اور پھر ایک رات جب پورا دارالامان گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک میرے کمرے میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی، کمرے میں کوئی نہ تھا، مگر پھر بھی یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کوئی موجود ہے۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ اسی لمحے میرے پیٹ میں اچانک ایک عجیب سا جھٹکا محسوس ہوا، ایسا جھٹکا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں درد سے کرا اٹھی، مگر یہ عام درد نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو شاید انسانوں کو سمجھ سے باہر۔ میرا جسم مسلسل درد میں ڈوبا رہتا تھا، مگر وہ لمحہ جس کا انتظار ہر حاملہ عورت کرتی ہے وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ میں آہستہ آواز میں جواب دیتی، اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتی، مگر دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میرا بھاری وجود میرے کٹی ہوئی ٹانگ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، 10 ماہ، پھر 11، پھر 12، اور یوں پورا 1 سال بیت گیا۔ دارالامان کی فضا بدلنے لگی تھی۔ جہاں پہلے تنس تھا، اب وہاں خوف نے جگہ لے لی تھی۔ عورتیں مجھ سے کترانے لگی جیسے میں کوئی سایہ ہوں، کوئی انجان بلا۔ اسے یہاں سے نکالو، میڈم شکیلہ یہ عام عورت نہیں ہے، 1 سال ہو گیا ہے اور ابھی تک حاملہ ہے۔ روبینہ نے ایک دن باقاعدہ شور مچا دیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت سے زیادہ خوف تھا۔ میڈم شکیلہ بھی اب پریشان دکھائی دینے لگی تھی۔
انہوں نے بے چینی سے کہا، میں خود سمجھ نہیں پا رہی، میڈیکل سائنس میں ایسا کبھی نہیں ہوا، مگر بدنامی کے خوف سے وہ مجھے کسی بڑے ہاسپٹل بھیجنے سے گریز کرتی رہی۔ وقت جیسے رکنے کے بجائے اور بھی بھاری ہوتا گیا۔ 12 مہینے کے بعد 13، پھر 14 اور آخرکار 15 مہینے گزر گئے، مگر میرے اندر پلنے والی وہ زندگی دنیا میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری حالت اب ناقابل بیان ہو چکی تھی۔ جسم حد سے زیادہ کمزور، سانس لینا مشکل اور پیٹ غیر معمولی حد تک بڑھ چکا تھا۔ میں دن بھر بستر پر پڑی رہتی، نہ کوئی حرکت محسوس ہوتی، نہ کوئی واضح تکلیف، بس ایک خاموش بوجھ جو ہر دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار ایک دن میں ٹوٹ گئی۔ میں نے میڈم شکیلہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، آواز درد سے بھری ہوئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے کسی ہاسپٹل لے چلیں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، میری جان نکل رہی ہے۔ میرے الفاظ میں التجا تھی، بے بسی تھی، اور ایک آخری امید بھی کہ شاید اب کوئی میری اس اذیت کو ختم کرنے میں مدد کرے گا۔ میڈم شکیلہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی۔ اس بار ان کے چہرے پر وہی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک خوف اور الجھن تھی۔ شاید اب انہیں بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ معاملہ عام نہیں اور اب اسے چھپانا ممکن نہیں رہا۔ اسی لمحے میرے پیٹ میں اچانک ایک شدید جھٹکا اٹھا۔ میں درد سے چیخ اٹھی، مگر یہ درد عام درد جیسا نہیں تھا۔ یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو ایک نئی حقیقت کو جنم دینے والا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا، سانسیں بھی ترتیب ہو رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا لہرانے لگا تھا۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی ہاتھوں سے پھسل رہا ہو۔ آخرکار میڈم شکیلہ نے ہار مان لی۔ ان کی آواز میں پہلی بار گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، میں ایمبولینس بلوا رہا ہوں۔ اب یہ معاملہ یہاں نہیں چھپایا جا سکتا۔ ان کے چہرے پر وہی سختی نہ تھی، بلکہ یہ انجانا سا خوف سایہ کیے ہوئے تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ دارالامان کی عورتیں دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہی آنکھیں جو پہلے تنز سے بھری ہوتی تھی، اب ان میں عجیب سی دہشت تھی، جیسے وہ کسی اندیکھی حقیقت سے ڈر گئی ہو۔ ایمبولینس کے شور میں میرا ذہن اور بھی بکھرنے لگا۔ میں بار بار اسی پرچے کے الفاظ یاد کرنے لگی۔ قدرت کا کرشمہ دیکھنا، کیا واقعی یہ سب کچھ اسی کا آغاز تھا؟ ہاسپٹل پہنچتے ہی مجھے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ایک ڈیوٹی ڈاکٹر نے جلدی سے میرا معائنہ شروع کیا اور فوراً میڈم شکیلہ کی طرف مڑ کر پوچھا، مریضہ کی ہسٹری کیا ہے؟ ان کی حالت نارمل نہیں لگ رہی۔ جب ڈاکٹر کے ہاتھ میرے پیٹ پر گئے تو اس کے چہرے پر حیرت کے گہرے سائے پھیل گئے، جیسے اس نے کچھ ایسا محسوس کیا ہو جو عام نہ ہو۔ میڈم شکیلہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ دارالامان کی رہائش ہے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 15 مہینوں سے حاملہ ہے۔ ان کے الفاظ سن کر ڈاکٹر کے ہاتھ وہی رک گئے۔ اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا، جیسے یقین اور شک کے درمیان پھنس گیا ہو، پھر تقریباً چونک کر بولا، 15 مہینے؟ یہ ممکن نہیں، آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ مگر کمرے میں موجود ہر چہرہ خاموش تھا، اور اس خاموشی میں ایک ایسا سچ چھپا تھا جسے ماننے سے سب ڈر رہے تھے۔ اسی لمحے میرے پیٹ میں ایک اور شدید جھٹکا اٹھا، پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور۔ میں دست سے تڑپ اٹھی اور ڈاکٹر کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کے ساتھ خوف بھی اتر آیا۔ ایسا کیس آج تک میڈیکل ہسٹری میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر کی آواز میں سختی کم اور حیرت زیادہ تھی۔ میں نے روتے ہوئے بمشکل کہا، یہ سچ ہے ڈاکٹر صاحب، میں 15 مہینوں سے اسی بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ خدا را مجھے اس اذیت سے نکالے۔ میرا جسم بے جان سا بستر پر پڑا تھا اور سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً نرس کو ہدایت دی کہ میرا الٹرا ساؤنڈ کیا جائے اور سینئر ڈاکٹروں کو بھی بلا لیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے الٹرا ساؤنڈ روم میں لے جایا گیا، جہاں یہ خوفناک سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ٹھنڈا جیل میرے پیٹ پر لگایا گیا اور جیسے ہی مشین کی اسکرین روشن ہوئی، سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ میڈم شکیلہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب بچہ ٹھیک ہے؟ مگر ڈاکٹر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں اسکرین پر جمی رہی اور چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پرو بڑھٹایا اور یہ قدم پیچھے ہو گیا، جیسے وہ کسی ایسی حقیقت سے ٹکرا گیا ہو جسے ماننا مشکل ہو۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر زیدی اور وہاں موجود پوری ٹیم میرے قدموں میں جھک گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے معافیا مانگنے لگے۔ میں ساکت رہ گئی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں معاف کر دیں، ڈاکٹر کی آواز لرز رہی تھی۔ ہم نے آپ کو عام مریضہ سمجھا، مگر آپ کے اندر جو ہے وہ عام نہیں۔ اس کی ساخت، اس کی دھڑکن، سب کچھ مختلف ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میری سانس رک گئی، کمرے کی فضا بدل گئی اور مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا
وہ صرف ایک حادثہ یا آزمائش نہیں بلکہ ایک ایسا راز تھا جو اب دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ میرا جسم درد اور بے چینی سے کانپ رہا تھا، دل سینے سے ٹکرا رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی کا آخری لمحہ قریب آ گیا ہو۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی اور گھبراہٹ سے بھرے لہجے میں بولی، ڈاکٹر صاحب آپ سب میرے قدموں میں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ مجھے صاف صاف بتائیں میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نائلہ آہستہ سے آگے بڑھی، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور نرم مگر بوجھل آواز میں کہا، ہم جانتے ہیں تم بے قصور ہو اور تم کوئی عام عورت نہیں ہو، تم بہت خاص ہو۔ ان کے چہرے پر عجیب سا خوف اور حیرت ایک ساتھ نظر آ رہے تھے، جیسے وہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے بے چینی سے جھجلا کر کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے؟ میری پریشانی کیوں بڑھا رہی ہے؟ میرے الفاظ درد میں ڈوبے ہوئے تھے اور میرے اندر کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ ڈاکٹر زیدی نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولے، تمہاری رپورٹ کے مطابق تمہاری حمل کی مدت 15 ماہ ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود بچہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، جیسے وہ خود اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ میں حیرت سے ساکت رہ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بچہ 15 مہینے تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے ذہن میں وہ پورے اسرار پرچہ گونجنے لگا، قدرت کا کرشمہ دیکھنا۔ ڈاکٹر نائلہ نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، یہی تو سب سے بڑا کرشمہ ہے، بچے کی نشو و نما بہت سست ہے مگر وہ زندہ ہے۔ ان کی آواز میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ کسی راز کو بیان کر رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا وہ نارمل ہے؟ اسے کوئی بیماری تو نہیں؟ میرے اندر ماں کا خوف جاگ اٹھا تھا اور جسم کب کپا رہا تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے کہا، بیماری نہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ رکے، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں، پھر دھیرے سے بولے، اس کے دل کی جگہ دھڑکن نہیں بلکہ روشنی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا سانس رک گیا، کمرے کی فضا جیسے جم گئی، میں ساکت رہ گئی، ذہن سن ہو گیا اور دل میں ایک ہی سوال گونجنے لگا، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ روشنی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک انسان کے دل سے روشنی کیسے نکل سکتی ہے؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میرا ذہن اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہا تھا، جیسے سب کچھ خواب ہو یا کوئی ایسا راز جسے سمجھنا انسان کے بس میں نہ ہو۔ میرے اندر خوف، حیرت اور درد ایک ساتھ ابل رہے تھے، مگر اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ جو لوگ مجھے گنہگار سمجھتے تھے، شاید اب ان کے سامنے سچ خود کھڑا تھا۔ ڈاکٹر زیدی کے اشارے پر میڈم شکیلہ اور دارالامان کی باقی عورتوں کو بھی اندر بلا لیا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے اسکرین پر وہ منظر دیکھا، کمرے میں یہ گہری خاموشی چھا گئی۔ میڈم شکیلہ کے ہاتھ خود بخود ان کے منہ پر آ گئے، آنکھوں میں ندامت تیرنے لگی۔ یہ کیسے معجزہ ہے؟ ہم تو اسے گنہگار سمجھتے رہے۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور آنسو ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ روبینہ بھی آگے بڑھی، ان کی آنکھوں میں اب وہی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سے عقیدت اور خوف گھل چکا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر جھک گئی، میرے پاؤں کو چھوتے ہوئے زاروں خطا رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو صادقہ، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، تمہیں ہر وقت ذلیل کیا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا، سچا اور گہرا۔ میں سب کچھ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک مجھے ٹھکرا رہے تھے اور آج میرے سامنے جھکے ہوئے تھے، مگر میرے اندر کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی ایک گہرا سوال۔ میں نے آہستہ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، وہاں اب بھی وہی روشنی پل رہی تھی، ایک ایسا راز جو نہ صرف میری زندگی بدل چکا تھا بلکہ اب ہر اس انسان کی سوچ کو بھی بدلنے والا تھا جو کبھی مجھے گنہگار سمجھتا تھا۔ اور اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا، شاید یہ سب کچھ کسی سزا کا نہیں بلکہ کسی بہت بڑے مقصد کا آغاز ہے۔ نفرت جو کبھی میرے گرد سایہ بن کر منڈلاتی تھی، اب ایک عجیب سی عقیدت اور خوف میں بدل چکی تھی۔ 15 مہینوں کے طویل کربناک انتظار کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ گیا۔ لیبر روم میں یہ غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور پھر ایک چیخ کے ساتھ میری گود میں ایک نئی زندگی نے جنم لیا، مگر یہ کوئی عام پیدائش نہ تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میرا بیٹا وہ دنیا کے ہر بچے سے مختلف تھا۔ اس کے سینے کے بائیں حصے سے جہاں دل ہوتا ہے، ایک مدھم مگر پرسکون روشنی پھوٹ رہی تھی، نہ تیز نہ ڈراؤنی، بلکہ ایسی جیسے اندھیرے میں امید کی کوئی کرن۔ ڈاکٹر زیدی بے اختیار بول اٹھی، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب انہوں نے بچے کو تھاما اور پورا عملہ ساکت کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔
میرا بچہ مجھے دے دیں۔ میں نے آنسوؤں میں بھیگے ہاتھ آگے بڑھائے۔ جیسے ہی وہ ننھا وجود میرے سینے سے لگا، میرے اندر ممتا کا ایک سیلاب آمٹ آیا۔ میرے سارے زخم، ساری اذیتیں اس روشنی کے ساتھ لمس سے جیسے ہی مٹنے لگے۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید یہ سب بے سبب نہیں تھا۔ اس بچے کے ساتھ کوئی راز جڑا ہوا تھا، کوئی مقصد۔ خبر لمحوں میں ہاسپٹل سے نکل کر پورے شہر میں پھیل گئی۔ دارالامان کے منتظم ہاشم بھی فوراً وہاں پہنچے۔ وہ ایک باوقار اصول پسند انسان تھا، مگر آج ان کے چہرے پر گہری ندامت تھی۔ میرے بستر کے قریب آ کر انہوں نے سر جھکا لیا۔ یہ ہماری کوتاہی تھی، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، مگر میرے دل میں اب صرف ایک ہی خواہش تھی۔ میں نے اپنے بچے کو مضبوطی سے تھام کر کہا، مجھے صرف انصاف چاہیے۔ جس نے میرے ساتھ ظلم کیے اسے سامنے لایا جائے۔ میرے آواز میں اب کمزوری نہیں، ایک پختہ عزم تھا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ یہ میرا وعدہ ہے، ہم اس درندے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور عزم دونوں جھلک رہے تھے۔ فوراً تحقیقات کا آغاز ہوا۔ دارالامان کے تمام مرد عملے، چوکیدار، ڈرائیور، حتیٰ کہ انتظامیہ سے جڑے ہر فرد کا DNA ٹیسٹ کروانے کا حکم دے دیا گیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جیسے جیسے سچ سامنے آنے لگا، ایک اور حیران کن راز بھی پردہ اٹھانے والا تھا۔ ایسا راز جو صرف ایک انسان کی نہیں، بلکہ اس روشنی کی حقیقت کو بھی بدل کر رکھ دے گا۔ کئی دنوں کی سخت تفتیشی، سوالات اور بے چین انتظار کے بعد آخرکار لیبارٹری کی حتمی رپورٹ آ گئی۔ ہاشم وہ رپورٹ ہاتھ میں لیے میرے پاس آئے، مگر ان کے قدموں میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ٹوٹن جھلک رہی تھی۔ ثانیہ بی بی، مجرم پکڑا گیا ہے، مگر جو سچ سامنے آیا ہے وہ میرے لیے کسی موت سے کم نہیں۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے رپورٹ میری طرف بڑھائی۔ میرے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے جھٹکے سے کاغذ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ کون ہے وہ جس نے میری زندگی تباہ کی؟ مجھے فوراً بتائے۔ ہاشم کی آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ انہوں نے نظریں جھکا لی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا جھوٹا بھائی وقاص ہے۔ اس رات نشے میں تھا، دیوار پھاڑ کر اندر آیا۔ ان کے الفاظ نے جیسے میرے وجود کو چیر کر رکھ دیا۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا، پھر میرے اندر کا درد، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے وہ آپ کا خون ہی کیوں نہ ہو۔ میری آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، صرف عزم تھا۔ میں نے اس کے خلاف مکمل قانونی کارروائی کروائی۔ ہاشم نے بھی اس بار کوئی کمزوری نہ دکھائی، اپنے ہی بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ دارالامان میں پہلی بار انصاف کا پہیہ گھوما، اور وہ سب لوگ جو کبھی مجھے گنہگار کہتے تھے آج خاموش کھڑے تھے۔ مگر میرے لیے یہ سب صرف ایک انجام نہیں تھا، بلکہ ایک آغاز تھا ان عورتوں کے لیے آواز اٹھانے کا جن کی بے بسی کو ہمیشہ دبایا گیا تھا۔ اسی دوران میرے بچے کی خبر شہر بھر میں پھیل چکی تھی۔ لوگ اسے معجزہ کہہ رہے تھے، مگر ساتھ ہی سوال بھی اٹھ رہے تھے۔ حقیقت جاننے کے لیے اس معزز عالم کو ہاسپٹل بلایا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی نظریں سیدھا میرے بچے پر جا ٹھہری جو میری گود میں سکون سے سو رہا تھا، اور اس کے سینے سے وہی مدھم روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کسی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، عالم صاحب، کیا یہ جادو ہے یا کوئی پوشیدہ اشارہ؟ اس بچے کے دل سے یہ روشنی کیوں نکلتی ہے؟ عالم صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ آگے بڑھے۔ انہوں نے بچے کو غور سے دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھا گئی۔ یہ نہ جادو ہے نہ فریب، انہوں نے دھیرے سے کہا، یہ ایک نشانی ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی۔ یہ بچہ ظلم کے اندھیرے میں پیدا ہونے والی روشنی ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی مظلوم کی آنکھ کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچ چاہے کتنا ہی دب جائے، ایک دن روشنی بن کر سامنے آتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار ان میں درد کے ساتھ سکون بھی شامل تھا۔ میری کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس کا رخ بدل چکا تھا، اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ سعید نے نہایت ادب اور تجسس کے ساتھ عالم صاحب سے سوال کیا تو کمرے میں یہ خاموش سنجیدگی چھا گئی۔ عالم صاحب آہستگی سے آگے بڑھے، میرے بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور اس کے روشن چہرے کو گہری نظر سے دیکھا۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی پوشیدہ راز کو پہچان چکے ہوں۔ پھر انہوں نے پورے کمرے پر ایک نظر ڈالی اور نہایت پرسکون آواز میں بولی، یہ صرف اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جب ایک مظلوم عورت اپنے رب کے سامنے جھکتی ہے تو اس کی فریاد زمین سے آسمان تک سنی جاتی ہے۔
इनके अल्फाज ने माहौल को एक अजीब सी रूहानी कैफियत में ढाल दिया और सबके चेहरों पर खामोशी छा गई। मैं अपने आंसू रोक न सकी। दिल में बरसों का जमा दर्द लबों तक आ गया। अगर मैं बेगुनाह थी तो अल्लाह ने मेरी पाकिज़गी को फौरन जाहिर क्यों ना किया? मुझे इतनी तवील अजियत क्यों बर्दाश्त करनी पड़ी? मेरी आवाज में शिकवा भी था और टूटन भी। आलिम साहब मेरे करीब आए, मेरे सर पर शफकत से हाथ रखा और नरमी से बोले, बेटी, अल्लाह कभी अपने बंदों को बेवजह आजमाइश में नहीं डालता। तुम्हारी पाकिज़गी को दुनिया के सामने लाने और तुम्हें एक बुलंद मुकाम देने के लिए ही तुम्हें इस इम्तिहान से गुजारा गया है। ये बच्चा इसी सच्चाई की निशानी है। इनकी आवाज में ऐसा सुकून था कि मेरे दिल का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। हाशिम ने भी एहतराम से पूछा, ये रोशनी जो इसके दिल से निकलती है क्या है? क्या ये बच्चे के लिए नुकसानदेह तो नहीं? आलिम साहब ने मुस्कुराकर बच्चे के माथे को चूमा और कहा, ये रोशनी किसी बीमारी की नहीं बल्कि इसकी रूह की ताकत की अलामत है। ये बच्चा जहां जाएगा वहां खुशियां और सुकून फैलाएगा। इनके अल्फाज सुनकर मेरा दिल एक अनोखी फख्र से भर गया। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया तो वह हल्के से मुस्कुराया, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। कमरे में मौजूद हर शख्स सब खामोशी से इस हकीकत को कबूल कर रहा था कि ये सब किसी मौजिज़े से कम नहीं। वही लोग जो कभी मुझे हकीर समझते थे आज अकीदत से झुके हुए थे और इसी के साथ इंसाफ भी मुकम्मल हुआ। विकास को इसके जुर्म की सख्त सजा सुनाई गई। मेरी जिंदगी का अंधेरा अब खत्म हो चुका था। अब मेरे हाथों में सिर्फ एक रोशनी थी जो न सिर्फ मेरी तकदीर बदल चुकी थी बल्कि हर इस दिल को रोशन करने वाली थी जो सच पर यकीन रखता है। वक्त के साथ मेरी जिंदगी एक नए सफर पर चल पड़ी। वो दारुल अमान जहां मैंने जुल्म, तन्हाई और बेयकीनी देखी थी, अब मेरे लिए सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक मकसद बन चुकी थी। मैंने फैसला किया कि मैं वहां वापस जरूर जाऊंगी, मगर इस बार ये कमजोर औरत बनकर नहीं बल्कि एक ऐसी मजबूत आवाज बनकर जो दूसरी मजलूम औरतों के लिए सहारा बन सके। हाशिम ने भी अपनी गलती और इदारे को कोताहियों को तस्लीम करते हुए निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां की ताकि कोई और औरत मेरे जैसे हालत से ना गुजरे। मेरा बेटा, जिसे सब नूर कहने लगे थे, वक्त के साथ बड़ा होने लगा। इसके चेहरे की मासूमियत और इसके वजूद से निकलती वो मध्यम पर सुकून रोशनी लोगों के दिलों पर एक अजीब सा असर छोड़ती गई थी। जो भी इसके करीब आता इसके अंदर एक अनजाना सा सुकून उतर जाता, जैसे परसों का बोझ हल्का हो रहा हो। वो रोशनी किसी डर या खौफ की नहीं थी बल्कि उम्मीद और रहमत की अलामत थी जो हर टूटे हुए दिल को कुछ देर के लिए जोड़ देती थी। मैं अक्सर इसे अपनी गोद में लेकर आसमान की तरफ देखती और अपने रब का शुक्र अदा करती कि मेरी सारी आजमाइश शायद इसी लम्हे के लिए थी जब मुझे यह समझ आ जाए कि सब्र कभी रायगा नहीं जाता। मेरे आंसू अब तकलीफ के नहीं थे बल्कि शुक्र के थे। दिल में वो सारी तलखियां आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी जो मैंने बरसों बर्दाश्त की थी। मैंने सीख लिया था कि इंसान के साथ होने वाला हर दर्द बेसबब नहीं होता। कभी कभी वही दर्द इंसान को इस मुकाम तक ले जाता है जहां वो खुद को और अपने रब को बेहतर तौर पर समझ पाता है। नूर को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि सच को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता, और अंधेरों के बाद आने वाली रोशनी हमेशा ज्यादा रोशन और पुरसुकून होती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।